बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हम सुल्तनत उस्मानिया, दौलत उस्मानिया की में इस सीरीज में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, क्या आप जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, एक छोटी सी खाना बदोश रियासत ने कैसे 3 बड़े आजमों पर हुकूमत कायम की थी। एक ये कबीला था, 400 सिपाही थे, और एक ख्वाब जो बाद में सुल्तनत उस्मानिया कहलाया, और कबीला काई कबीला था। ये कहानी है तलवार की, हिकमत की, और उस अज़म की जिसने कुस्तुनतुनिया की दीवारें तक भी गिरा दी थी। लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है कि ये सुल्तनत सिर्फ ताकत से बनी थी या इसके पीछे कोई नजरिया था, कोई ईमान, कोई हिकमत क्या थी। आज हम इसकी 36 नंबर किस्त आपके सामने बयान कर रहे हैं, और ये जो सफर हमने शुरू किया है हमें ले जाएगा अर्तुगरुल से सुलेमान आजम तक। लेकिन इस वाक्या को समझने के लिए हमें कुछ साल इसको समझने के लिए पीछे जाना होगा। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, मुराद सालिस के अहद के इब्तदाई 4 वर्ष सुकुल अली पाशाह की सदारत के थे। फिर भी सुल्तान पर हरम का असर रोज बरोज ज्यादा होता जा रहा था। हरम की 4 खातूनों को असर खसूसी के साथ इस पर बहुत ज्यादा था, ख्वातीन का असर, और अमूर सुल्तानत का इंसराम हकीकतन इन ही ख्वातीन के मंशा के मुताबिक होता था। और इनमें से एक सुल्ताना वालदा नूर बानो थी, दूसरी मुराद की महबूबा सुल्ताना सफिया थी, जो वीनस की मशहूर और सरबरा खानदान बफो की राइशजादी थी, और अपने हुस्न सूरत और ज़काफत तबा के बैस मुराद पर हद दर्जा हावी थी। सफिया की सुल्तनत की जंग और सुलह में खास दखल था। चुनांचे बावजूद इसके कि वीनस ने एक से ज्यादा बार सुल्तान को बरगिंसखा किया, महज सफिया की कोशिशों से जंग की नौबत न आई। तीसरी एक हंगरीवी खातून थी जिसने कुछ दिनों के लिए सफिया की महबूबियत को ज़ैल कर दिया था और मुराद की तवज्जो का मरकज बनी रही। चौथी खातून जान फदा हरम सुल्तानी की खास महतम थी, और वो भी अपनी लियाकत और सलीका शारी की वजह से मुराद के मिजाज में बहुत कुछ दाखिल करती थी। यही 4 ख्वातीन सुल्तान की खास मशीरकार और इंतजाम हुकूमत के हकीकी नगरां थी। ताहम सुलेमान आजम की तरबियत याफ्ता फौजी और बहरी अफसरों में से अब भी कुछ बाकी रह गए थे, और मुराद सालिस के अहद में जो लड़ाइयां पेश आईं, इनमें उस्मानी फौजों को अहम और नुमाया फतवात हासिल हुई, और दौलत अलिया के मकबूजात में कीमती इजाफे हुए। इस अहद की सबसे बड़ी जंग ईरान की जंग थी, जिसका सिलसिला 1577 ईस्वी से 1590 ईस्वी तक कायम रहा। 1576 में शाह तमासब का इंतकाल हो गया था, और इसकी वफात पर तख्त सुल्तनत के लिए ईरान में जो अंदरूनी खलफशार बर्पा हुआ, इससे दौलत उस्मानिया ने फायदा उठाना चाहा, और लाला मुस्तफा पाशा उस्मानी फौजों के साथ जॉर्जिया पर हमला आवर हुआ था, जो ईरान की हलीफ हुकूमत थी, मुमलकत थी, और इसके पायतख्त तफल्लस को फतह करके पूरे जॉर्जिया पर हम कब्जा कर लिया था। जॉर्जिया को 4 हिस्सों में तकसीम करके हर हिस्से पर एक तुर्की अफसर मुकर्रर कर दिया गया था। उस्मान पाशा शरदान का हाकम था। 4 ईरानी फौजों ने बैक वक्त जॉर्जिया पर हमला किया और इसे तुर्कों के कब्जा से छुड़ा लेना चाहा। उस्मान पाशा ने शहजादा हमजा की फौज को शिकस्त दी, लेकिन जब सुल्तनत ईरान की सबसे बड़ी फौज ने हमला किया तो इसे शरदान छोड़कर पसपा होना पड़ा, और वो दरंद चला गया। साइमन लोर साबिक अमीर जॉर्जिया ने अपने कदीम पाया तख्त तफल्लस का मुआसरा कर लिया, मगर तुर्क मुआसरीन ने नहायत
دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا، یہاں تک کہ حسن پاشا جو محمد سوکوب للی پاشا کا لڑکا کمک لے کر پہنچ گیا اور سائمان کو محاصرہ اٹھا لینے پڑا۔ اس کے بعد سن 1583 میں عثمان پاشا نے داغستان پر حملہ کیا اور اس پر پوری طرح قبضہ کر کے اس نے عین موسم سرما میں کوہ کاف کو عبور کیا اور کافہ پہنچ گیا۔ وہ محمد کرائی خان کی کریمیائی کو تخت سے معزول کرنا چاہتا تھا، کیونکہ خان نے عثمانی افواج کو مدد دینے سے انکار کر دیا تھا۔ محمد کرائی نے یہ اطلاع پا کر علم بغاوت بلند کیا اور 40,000 سواروں کو لے کر کافہ میں عثمان پاشا کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان نے محمد کرائی کے بھائی اسلام کرائی کو کریمیا کے تخت پر بٹھا دینے کا وعدہ کیا اور اس کے معاوضہ میں فوجی مدد چاہی۔ چنانچہ اسلام کرائی اپنے بھائی خان کریمہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور محمد کرائی 1584 میں قتل کر دیا گیا۔ عثمان پاشا اس باغی کا سار لے کر قسطنطنیہ پہنچا، جہاں اس کا نہایت شاندار استقبال ہوا اور سلطان نے اپنی خاص تلوار اور اپنا امامہ کے بیش بہا جوہرات اسے عطا کی۔ اس کے بعد عثمان پاشا 1,60,000 فوج کے ساتھ تبریز کی طرف بڑھا۔ شہزادہ حمزہ مرزا نے عثمانی مقدمۃ الحائش کو شکست دی، لیکن ایرانی ترکوں کی کثرت تعداد کا مقابلہ نہ کر سکے اور بالآخر شکست کھا کر انہیں تبریز خالی کر دینا ہی پڑا۔ عثمان پاشا صحت کی خرابی کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اس کے بعد 6 سال تک مسلسل ایرانی اور عثمانی فوجوں میں لڑائیاں ہوتی رہی۔ اسی درمیان میں عثمان پاشا کا انتقال ہو گیا۔ 1590 میں دولت عثمانیہ اور سلطنت ایران کے درمیان تلخی ہو گئی، جس کی رو سے جارجیا، شردان اور سلطان شہر تبریز اور آذربائیجان کا ایک حصہ مراد ثالث کی سلطنت میں شامل ہو گیا تھا۔ صلح نامہ اس طرح ہوا کہ وہ تبریز میں ہو گیا تھا صلح نامہ۔ تو دوستو، ایرانی ترکوں کی کثرت تجارت کا مقابلہ نہ کر سکے، بالآخر شکست کا کر تبریز خالی کر دینا ہی پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، اور مراد کے عہد حکومت میں دولت علیہ اور یورپ کی سلطنتوں کے درمیان صلح کے تعلقات عموماً قائم رہے۔ علامہ متفرق چھیڑ چھاڑ کے جو ہنگری کے سرحد پر ترکی پاشوں اور عیسائی قلعہ داروں میں وقتاً فوقتاً ہوتی رہی۔ دوسری یورپی حکومتوں سے سلطنت عثمانیہ کے تعلقات دوستانہ رہے۔ البتہ مراد کی وفات سے 2 سال قبل آسٹریلیا سے جنگ کی نوبت آ گئی۔ مراد کے عہد میں خصوصاً صدر اعظم سوکول علی پاشا کے مشورہ سے مغربی یورپ کی بیشتر حکومتوں سے تجارتی اور سیاسی تعلقات قائم ہوئے۔ انگلستان نے جو اب تک سلطنت عثمانی کے لیے ایک ناآشنا حکومت تھی، اول 1579 میں اپنے 3 تاجروں ولیم ہیربون، ایڈورڈ ایلس اور رچرڈ اسٹیمپل کو قسطنطنیہ بھیجا۔ انہوں نے باب علی سے انگلستان کے لیے وہی تجارتی مراد حاصل کی جو یورپ کی دوسری قوموں کو حاصل تھے۔ 1583 میں ملکہ الزبیتھ نے ولیم ہیربون کو اپنا سفیر بنا کر قسطنطنیہ بھیجا اور سلطان سے یہ درخواست کی کہ وہ انگلستان سے متحد ہو کر اسپین کے عیسائی فرمانروا فلپ ثانی پر حملہ آور ہو، جو سلطنت عثمانیہ اور حکومت انگلستان دونوں کا یکساں دشمن تھا۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مراد کے عہد حکومت کے ابتدائی 4 سالوں میں انان سلطنت صدر اعظم محمد سوکول علی پاشا کے ہاتھوں میں تھی، لیکن مراد کے بعض دوسرے درباریوں مثلا شمسی پاشا، اویس خواجہ، سعد الدین مورخ اور خواجہ سرا غضنفر آغا کا اثر شروع ہی بڑھتا چلا گیا۔ یہ سب محمد سوکول علی کی مخالفت ہے۔ بدقسمتی سے مراد پر حرم کا اثر بھی بہت زیادہ تھا، چنانچہ شمسی پاشا وغیرہ اور حرم کی سازش سے صدر اعظم کا اقتدار روز بروز کم ہی ہوتا گیا۔ پہلے اس کے معتمد عہدیداروں کو پایا تخت سے علیحدہ کر دیا گیا اور پھر سازش کی تکمیل کے بعد خود محمد پاشا کو 11 اکتوبر 1578 کو قتل کر دیا گیا۔
لارڈ ایورل سے کرایہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ اپنے کمال عروج کو سلیمان اعظم کے عہد حکومت کے آخری سال میں نہیں بلکہ صدر اعظم محمد پاشا سوکل علی کے عہد وزارت کے آخری سال میں پہنچی، کیونکہ سلیمان کے بعد بھی اس 12 سال کی مدت میں جب سوکل علی عملاً سلطنت کا فرما روا تھا، دولت عالیہ نے اہم فتویات حاصل کی جن میں جزیرہ قبرص، صوبہ تیونس، مملکت جارجیا اور سلطنت ایران کے زرخیز صوبے اور یمن شامل تھے۔ یہی فتویات سلطنت عثمانیہ کے آخری فتویات تھیں۔ ان کے بعد صرف کریٹ 1668 عیسوی میں فتح ہوا، ورنہ اور ہر طرف زوال کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے اور عثمانی مقبوضات پر رفتہ رفتہ ہمسایہ حکومتوں کا حملہ اور قبضہ ہونے لگا تھا۔ اسی طرح سوکل علی پاشا کے قتل کے وقت سلطنت عثمانیہ شمال میں وسط ہنگری سے لے کر جنوب میں خلیج فارس اور سوڈان تک، اور پھر مشرق میں بحیرہ کاسپین اور سرحد ایران سے لے کر مغرب میں افریقہ کے صوبہ اوران تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں مراکش کے سوا بحیرہ روم کا تقریباً تمام جنوبی ساحل اور بحیرہ اسود اور بحیرہ امر کے تمام ساحل شامل تھے۔ بحیرہ جین کے تمام جزیرے علاوہ کریٹ کے ان کے زیر نگین تھے۔ ان ممالک میں 20 مختلف نسل کے لوگ آباد تھے جن کی تعداد کا تخمینہ تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ ہے۔ سوکل علی کے قتل کے بعد ہی سلطنت میں بد نظمی کا دور شروع ہو گیا تھا۔ یکی بعد دیگر 10 وزراء اعظم کے عہدے پر مقرر کی گئی۔ سنان پاشا 3 بار اس عہدے پر مامور ہوا، لیکن 8 ہی مہینے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ صدر اعظم کی ان تبدیلیوں میں حرم کو بہت کچھ دخل تھا، اور وہی وزراء اس عہدے کا حوصلہ کر سکتے تھے جنہیں حرم کی سرپرستی حاصل تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رشوت ستانی کا بازار گرم ہو گیا تھا، اور صرف وہ امیدوار مقرر کیے جانے لگے جو بڑی بڑی رقمیں پیش کرتے تھے۔ رشوت ستانی کی اس مہلک وبا سے حکومت کا کوئی شعبہ محفوظ نہ رہ سکا تھا، یہاں تک کہ فوجی، عدالتی اور انتظامی عہدوں میں بھی امیدوار کی ذاتی قابلیت کے بجائے اس کی پیش کردہ رقم کی سفارش قبول کی جانے لگی۔ خود سلطان کو بھی اپنے ذاتی مصارف کے لیے روپے کی زیادہ ضرورت رہا کرتے تھے، اور آخر میں اس نے بھی ایسی رقموں میں اپنا حصہ لگانا شروع کیا۔ یہیں سے سلطنت میں وہ اندرونی اختلال نمایاں ہونے لگا جس نے اس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کسی بھی سلطنت کو رشوت ستانی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتی۔ یہی دور آج ہم پاکستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان خرابی کے اثرات فوج میں بھی ظاہر ہونے شروع ہو گئے، جس کا سبب صرف یہی نہ تھا کہ نااہل اشخاص بڑے بڑے فوجی عہدوں پر مقرر کیے جانے لگے، بلکہ فوج کے نظام جاگیری میں بھی سخت بے عنوانیاں پیدا ہونے لگی، اور جو جاگیریں بعض فوجی خدمات کے معاوضے میں دی جاتی تھی ان کی خرید و فروخت شروع ہو گئی۔ ان حالات کے ساتھ ساتھ فوج بھی بے قابو ہونے لگی، اور آخر سن 1579 میں ینیشری نے اعلانیہ علم بغاوت بلند کر دی اور قصر سلطانی کے سامنے جمع ہو کر محمد پاشا، بیلر بے اور رومیلیا کے سر کا مطالبہ کیا۔ ان کو محمد پاشا سے یہ شکایت تھی کہ اس کی تاریخ سے فوج کی تنخواہ میں ایسے سکے تقسیم کیے گئے تھے جن میں چاندی بہت کم تھی۔ مراد کو ان کی دھمکی سے دبنا پڑا، اور اس نے حکم دے دیا کہ محمد پاشا کا سر کاٹ کر ینیشری کے حوالے کر دیا جائے۔ مراد کے اس طرح دب جانے سے ینیشری کو اپنی قوت کا اندازہ ہو گیا، اور 4 سال کے اندر انہوں نے 2 بار اور بغاوت کی، اور سلطان کو مجبور کیا کہ وہ موجودہ صدر اعظم کو معزول کر کے دوسرا صدر اعظم مقرر کر دے۔ سن 1591 عیسوی میں انہوں نے پھر مراد کو مجبور کیا کہ مولڈیویا کے باج گزار مملکت کے تخت پر اس امیدوار کو بٹھایا جائے جس نے رشوت کے ذریعے ان کی حمایت حاصل کر لی تھی۔ خود قسطنطنیہ میں ینیچری اور سپاہی فوجوں میں باہمی جنگ ہوئی گئی۔ صوبوں کی حالت مرکزی حکومت کی بد نظمی کی وجہ سے ہر درجہ خراب تھی۔ رشوت کا بازار اپنے لازمی نتائج کے ساتھ وہاں بھی گرم تھا، اور جو حکام رشوت کے ذریعے سے مقرر ہوئے تھے وہ اپنی رقم کی تلافی اور اپنے مقصد کی تکمیل کے رعایا پر مظالم کر رہے تھے۔ سن 1579
سے 1592 تک ہر قسم کی بدنظمی اور بدامنی سلطنت میں برپا رہی۔ مصر کی ریلیف ملیشیا اپنے صوبیدار سے باغی ہو گئی۔ تبریز کی فوج نے بغاوت کر دی اور قسطنطنیہ کا تبدیل شدہ سکہ لینے سے انکار کر دیا۔ بودا کے فوجی دستہ نے، جس کی تنخواہ 6 مہینے سے باقی تھی، اپنے پاشا کو قتل کر دیا۔ ایران میں ایک شخص شاہ طماسب کا لڑکا بن کر تخت کا دعوے دار ہوا، لیکن ارض روم کی مالی نے اسے گرفتار کر لیا۔ لبنان شام کا دروزی فرقہ وہاں کے حکام کی سخت گیریوں سے عاجز آ کے باغی ہو گیا۔ اس فتنہ کے فروغ کرنے کے لیے مراد نے ابراہیم پاشا کو شام بھیجا، جس نے دروزیوں کو شکست دے کر ان کو قابو میں کر لیا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت، اللہ حافظ۔